जी सरकार गौसे पाक की जिंदगी के 35 साल ऐसे गुजरे हैं कि सरकार गौसे पाक ने दरख्त की पत्तियां खाई हैं। ये मुर्गी वगैरह खाने के जो वाकयात आते हैं ना, ये इम्तिहान और आजमाइश के बाद की बात है। जब आजमाइश शुरू हुई है दरख्त की और वो पत्तियां भी जब खाने के लिए जंगल में जाते थे तो वहां पहले से लोग मौजूद रहते थे और छोड़ते थे, अगर मैं पत्ती उठा लूंगा तो उसके हिस्से की मेरे हिस्से में ना छोड़ देते थे। दरख्त की फरमाते, जब मैं बुर्ज अजमी में रहता था, बगदाद वाला मुझे कोई नहीं जानता था, मैं किसी को नहीं जानता। मैं जंगलों में जब इबादत करता था तो मेरे पास एक लुंगी थी, ऊपर के पास मेरे पास कपड़ा भी न था, इबादत करता था। फरमाते, मैंने वो मेहनतें की है कि अगर मेरी मेहनतें और रियाजतें पहाड़ों पे डाल दी जाए, पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। मेरे पास चप्पल नहीं होती थी, पैरों में चप्पल, मैं बगैर चप्पलों के कांटों में और जंगलों में अल्लाह की इबादत करता था, बगैर चादर के। सर्दी गर्मी, बगदाद की सर्दी देखिए, जो बगदाद शरीफ जाते हैं उन्हें पता है, वरना इंटरनेट पर बहुत बातें करते हो, जरा जाके देखो बगदाद की। जब आज की सर्दी का ये आलम है तो 900 साल पहले क्या होगा, बगैर चादर के रियाजत हो रही, मुजाहिदे। फरमाते हालत ये थी कि कभी कभी भूख और प्यास इतना गलबा कर दी थी कि मैं बेहोश होकर जमीन पे गिर जाता था। ये गौस पाक की सीरत का हिस्सा है जी। हमें रोजाना नए कपड़े पहनने की सीरत तो याद है, ये इम्तिहान होने के बाद की बात है, ये इम्तिहान से पहले का जिक्र करो। जब कहा ना आशिक बनूंगा, फिर इम्तिहान लिया गया। इश्क का इम्तिहान हुआ गौसे पाक के, इसलिए कि आशिक बनने वालों का इम्तिहान होता है। ये और बात है कि हम लोग आशिक हैं और फजर की नमाज में भी कभी नहीं आते, ये और बात है। ये और बात है कि रमजान शरीफ के रोजे भी नहीं रखते और हम आशिक हैं। ये और बात है कि हराम लुकमे भी खाते और हम आशिक। ये सब नौटंकियां तो हो सकती, आशिक लोग ऐसे, आशिक का जिक्र छिड़ा है। अल्लामा जमील साहब ने कहा, सीरत गौस पाक में पढ़ रहा हूं, सीरत गौर से सुनो कैसे आशिक की जिंदगी है। फरमाते, बेहोश होकर जमीन पे गिर जाता, मुझे लोग नहीं पहचानते थे, बगदाद वाले मुझे चरवाहे और शिकारी लोग उठा करके लाते, मुर्दा समझ के, लावारिस मैयत समझ के मुझे लाते और तख्ते पे लिटा देते, और जब नहलाने के लिए गर्म पानी मेरे बदन पे डालते तो मैं नारा लगाते उठता और उठने के बाद फिर जंगलों की तरफ भाग जाता, दौड़ते हुए चला जाता। फरमाते ये इम्तिहान था। खिज़र आते, वो इम्तिहान लेते। मुझे खिज़र अलैहिस्सलाम मिले, आके मेरे पास बैठे। अब इम्तिहान एंड हो रहा है, अब मेरी गुफ्तगू भी एंड हो रही है। हाँ अभी बहुत बाकी है, तो मैंने शुरू किया है, लेकिन बहरहाल अब गुफ्तगू एंड कर रहा हूँ। तो खिज़र आते, कैसे क्या, अच्छा ये वो, अच्छा अब्दुल कादिर मैं आता हूँ, मेरे आने तक यहीं रहना, तवज्जो इम्तिहान देखो जी हैं, मैं आता हूँ मेरे आने तक यहीं रहना। हाँ आप आओ, मैं ये खिज़र कह रहे हैं मेरे आने तक। अगर मैं किसी को कहूँ कि मैं आता हूँ मेरे आने तक यहीं रहना, कितनी देर बाद मैं आऊँगा, घंटे 2 घंटे, यही तो है ना। मैं आया, मैं आता हूँ मेरे आने तक यहीं रहना। चले गए, साल भर तक नहीं आए। कौन? खिज़र, अल्लाह का इम्तिहान। साल भर तक नहीं आए, साल भर तक वहीं बैठे रहे, वहीं इबादत करते रहे जब तक खिज़र नहीं आएंगे, क्योंकि वादा किया हो ना कि तुम्हारे आने तक बैठूंगा तो बैठो। ये इम्तिहान है, यानी इसका मतलब सिर्फ नफिल रोजे नफिल नमाजें वली नहीं बनाती, ये वादे की पाबंदी। साल साल भर वहीं बैठे रहे जहां वादा किया। अच्छा आए, दूध लेकर आए, ये दूध पियो, ये थोड़ी नान खा लो, मैं तुम्हारे लिए दूध और नान लाया। उसी बातों में उलझाया और उसके बाद फिर कहा अच्छा रुको मैं आया, उसके बाद गए तो फिर साल भर की बात हो गई। ये हाल है। फरमाते मुझ पे 1 साल ऐसा गुजरा कि मैंने साल भर तक पानी नहीं पिया, मुझे पानी नहीं मिला। 1 साल ऐसा गुजरा, साल भर मुझे खाना नहीं मिला। फिर 1 साल ऐसा गुजरा, ना पानी मिला ना खाना मिला। ये वाह, बिल आखिर कमो बेश 35 साल इम्तिहान के गुजरे। उसी 35 साल में इधर खिज़र अलैहिस्सलाम आके इम्तिहान ले रहे, उधर कुदरत का इम्तिहान, उसमें बीच में शैतान भी कूद रहा है। खुद फरमाते, मशहूर बात, एक मर्तबा जो है बहुत भूखा था, प्यासा था, परेशान हो गया, तो अचानक जंगल में देखा बादल आया और बहुत फुहार बारिश की आने लगी। मैं खुश हो गया। तो कोई नमूदार हुआ, उसने कहा अब्दुल कादिर तुमने ऐसा तकवा परहेजगारी और ऐसी इबादत और रियाजत की है, हम खुश हो गए तुमसे। जाओ, जो कुछ हराम था वो सब तुम पे हलाल कर दिया। क्या कहा? जो कुछ हराम था सब तुम पे
حلال کر دیا. غوث پاک نے اتنا سننا تھا کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. اتنا کہنا تھا. وہ جو نورانیت تھی, وہ جو بادل تھا, سب بھاگ گیا, سب دھواں بن گیا. اور دھواں بننے کے بعد دھوئیں سے آواز آئی عبد القادر, بڑے بڑے ولیوں کو یہاں آ کر میں نے گمراہ کیا ہے, آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے. بہت علم ہے تیرے پاس, بڑا علامہ ہے تو, عالم ہے, تیرے علم نے تجھے بچا لیا. غوث پاک فرماتے ہیں جاتے جاتے ظالم پھر گمراہ کر رہا ہے, آخری جال پھر پھیلا رہا ہے. ارے سن, مجھے میرے علم نے نہیں بچایا, اگر علم بچاتا تو بھی تو علم والا تھا. علم نے نہیں بچایا, میرے اللہ کے کرم نے مجھے بچا لیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ امتحان اور آزمائش. اب آزمائش ختم ہوئی, اب آزمائش ختم ہوئی, عشق کی منزل پوری ہوئی. عشق کے بعد کون سی منزل ہے؟ مقام محبوبیت. عشق کے اب اللہ کی طرف سے ندا آئی. اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ایسے بات نہیں کرتا نا کسی غیر نبی سے, تو ندا آئی, یا جو بھی ہم کہتے ہیں الہام ہوا. ہم الہام کو مانتے ہیں ولیوں کے لیے, الہام ہوا. ندا آئی عبد القادر, تو نے میری ساری آزمائش میں تو پورا اترا, اب مانگ. کیا مانگتا ہے؟ جو مانگیں گے تجھے عطا کریں گے, جو مانگے گا مانگ تجھے دیں گے. تو عرض کی مولا میں کیا مانگوں؟ تجھے جو منظور ہو تو دے دے. تو ندا آئی تو جس کو بھی دیکھے گا نا ہم اس کو ولی بنا دیں گے. عرض کی اس میں میرا کیا فائدہ ہوا؟ اس میں میرا کیا فائدہ ہے؟ کہا اچھا تو جس زمین کو دیکھے گا اس کو سونے کی کر دیں گے. کہا اس میں میرا کیا فائدہ ہوا؟ کہا پھر مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو کہا مولا تو دے دے اپنی مرضی سے. تو کہا تجھے اپنا محبوب بنایا. سبحان اللہ. دیکھو سبحان یہ اللہ. جو یوں تو اللہ سب سے محبت کرتا ہے, اللہ یوں تو سب سے محبت کرتا ہے, لیکن یہ جو مقام محبوبیت ہے یہ سب کو نصیب نہیں ہوتی. نبیوں میں مقام محبوبیت, نبیوں میں ہمارے حضور کے لیے خاص. ولیوں میں چند بزرگ ہیں جن کو محبوبیت کا مقام ملا ہے. انبیاء کی کائنات میں حضور اللہ کے محبوب خاص ہیں. ولیوں کی کائنات میں چند لوگ مشہور ہوئے محبوبیت میں, ایک محبوب سبحانی اور ایک محبوب الہی اور ایک محبوب یزدانی. ایسے چند محبوب لوگ تو محبوب بنا. اب محبوب بنایا تو کیا تو محبوب ہے, جو تو کہے گا پورا کرے. پھر کیا ہوا؟ بھوکے ہوتے ہیں, اس وقت بھوکے ہوتے ہیں درخت کی پتی کھانا پڑتی تھی, اب بھوکے ہوتے ہیں قسمیں دی جاتی ہیں. عبد القادر میری قسم کھا لے. اس کی لذت کوئی محسوس کرے نا. میرے امام اس کو بیان کرتے ہیں, قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. یہ مقام ملا. کشتی ڈوب گئی, 12 سال ہو گئے. وہ بھی بڑا مشہور واقعہ ہے لیکن 2 جملوں میں پڑھ رہا ہوں, بات چکے ختم کرنا. کشتی ڈوب گئی, کشتی ڈوب 12 سال ہوئے. بڑھیا نے کہا دعا کر دے, دعا کر دی. 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی پھر تیر گئی. ہمارے مفتی اعظم کہتے ہیں جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی, تجھے ایسی قدرت ملی غوث اعظم. کنبے اللہ کا مردے زندہ ہو گئے. آخری بات, آخری بات, کیا مقام دیا اللہ نے, کیا مقام دیا میرے مرشد کو. سبحان اللہ. سبحان. حضرت سید احمد کبیر رفاعی کہا کرتے تھے, ایک شخص ام عبیدہ سے بغداد شریف جا رہے تھے, کہا بیٹا بغداد شریف جانا تو سب سے پہلا کام غوث پاک اگر حیات ہو ان کے منہ سے ملنا, اور اگر ظاہری طور پہ پردہ فرما گئے ہو تو ان کے مزار پہ جانا, کیونکہ اللہ رب العزت کا نے یہ جو ہے وہ وعدہ کیا شیخ عبد القادر جیلانی سے, کیا کہ اگر کوئی بندہ ولی ہو اور بلا وجہ غوث پاک کی بارگاہ میں بغداد جا کر حاضری نہ دے, اللہ اس کی ولایت کو چھین لیتا ہے. یہاں تک کہ مرنے سے پہلے اس کی ولایت چھینی جا سکتی ہے. اگر فوراً نہ چھینی تو مرنے سے پہلے چھینی. بڑے بڑے لوگوں کا معاملہ بہت برا ہوا غوث پاک کی دشمنی میں, بہت برباد ہوئے لوگ. ایک صاحب نے غوث پاک کے قصیدے پہ اعتراض کیا, عربی زبان ہی بھول گیا, وہ عربی زبان ہی بھول گیا. غوث پاک ہے میرے بھائی. غوث پاک کہتے ہیں کہ مریدی لا تخف واشن فإنی عزوم قاتل عند القتال, میرے مرید گھبرانا مت, تیرا پیر و مرشد قتل کرنے والا ہے.
بدلہ لینے والا ہے. غوث پاک کہتے ہیں میرا گھوڑا بے لگام ہے. غوث پاک کا فرمان. ہائے 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 قادری و ناز کرو اپنی قسمت. کوئی بھی پیچھے پڑے سیدھا بغداد کی طرف کر کے سرکار آپ ہی دیکھیں. ہاں ہم تو چلے. ہاں ہاتھ جھٹک کے میں بدلہ لوں گا اپنی حیثیت کے مطابق. مرشد تو مرشد ہے, مر کے بھی چین سے سوتا نہیں, مارا تیرا. قادری تو بنو, پکے قادری بن کے دیکھو زندگی کا کیسا مزہ آتا ہے, کیا سکون والی زندگی گزرتی ہے. کہتے ہیں میرا گھوڑا بے لگام ہے اور میری تلوار بے نیام ہے اور میں اپنے مریدوں کا بدلہ لینے والا ہوں. جو میرے مریدوں کو ستائے گا میں بدلہ لوں گا. اور پھر فرمایا جو میری اولاد کی سے دشمنی کرے گا میں اس کی 7 پشتوں کو برباد کروں. غوث پاک کا فرمان ہے. غوث پاک, اور دیکھ لیں آپ, دیکھ لیں غوث پاک کی آل کے دشمنوں کا حال کہیں چین نہیں ہے. پھرتے ہیں میر در در کوئی پوچھتا نہیں, پھرتے ہیں میر در در کوئی پوچھتا. تو آخری بات کہنے چلا تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا حضور غوث پاک کی بارگاہ میں ایک آدمی پڑا ہوا تھا. میرے غوث کیا شان, مرشد کی شان. کوئی نہیں ہے تجھ جیسا کائنات ولایت میں, تیرے جیسا کوئی نہیں. مرشد تو بے مثال ہے, میرے آقا تو بے مثال ہے, تیری شان بے مثال, تیرا نانا بے مثال, تیرا دادا بے مثال, تیرا خاندان بے مثال, تیری اصل بے مثال, تیری نسل بے مثال. سبحان اللہ, سب بے مثال ہے. تیرا رنگ بے مثال, تیری ادائیں بے مثال, تیری سیرت بے مثال, تیری صورت بے مثال, عبادت بھی بے مثال ہے, انداز عبادت بھی بے مثال, ریاضت اور مجاہدہ ہی بے مثال ہے. ایک بندہ پڑا ہوا ہے, چوکھٹ پہ پڑا ہوا ہے, چوکھٹ پہ پڑا ہے. ایک صاحب آتے ہیں بزرگ مرید, کہتے سرکار وہ چوکھٹ پہ کوئی بندہ پڑا ہوا ہے اور بہت گڑ گڑا رہا ہے, سر پہ خاک ڈال کے معاف کر دو, معاف کر دو, معاف کرو. سرکار معاف کر دیجئے اس کو. سرکار کو اس پر نے کہا جا اس کو معاف کیا. جیسے کہا جاؤ اس کو معاف کیا, وہ بندہ ہوا میں اڑنے لگا. سفارش کرنے والے سے یہ کیا ہے. فرمایا وہ کون ہے, کوئی معمولی آدمی تھوڑی تھا وہ جو پڑا ہوا تھا گر کے. کافر. کہا وہ ابدالوں میں سے. کہا یہاں گرا کیسے. کہا بغداد سے اڑ کے جا رہا تھا اور سوچا کہ میں ولی ہوں, میرے جیسا کوئی ولی ہے بغداد میں, تو اٹھا کے نیچے پٹکا تھا اس کو, ابدال کو. ہاں یہ میرے غوث ہے. غوث پاک فرماتے ہیں میں کسی کی طرح نہیں ہوں, کوئی میری طرح نہیں. کہا ابدال نے صرف اتنا سوچ لیا کہ میرے جیسا کوئی ہے بغداد میں, نیچے پٹک دیا. اور کہا جب معاف کیا تو پھر وہ اڑتے ہوئے چلے گئے. سرکار غوث پاک کی شان ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ, میں نے کہا تھا نا ولی کی پہچان بتا دوں گا, بتا دوں جی. ہاں اپنی طرف سے نہیں, مختصر میں, اپنی طرف سے نہیں, مختصر میں 2 منٹ لوں گا, پہچان مل جائے گی. حالانکہ تفصیل ہے لیکن اپنی. غوث پاک خود کہتے ہیں, غوث پاک خود فرماتے. سن رہے ہیں آپ لوگ جی, توجہ آپ کی, جی. بول تو نہیں رہے, تھک تو نہیں رہے. ہاں سرکار غوث پاک خود کہتے ہیں, کیا فرماتے ہیں کہ جو ولی ہوتا ہے وہ 12 صفات کا مجموعہ ہوتا ہے. اس میں 12 خوبیاں ہوتی ہیں, 12 کوالٹیز ہوتی ہیں. اس میں 2 خوبیاں, 2 صفات اللہ اپنی صفات کا حصہ اس کو عطا کرتا ہے. 2 صفات کا حصہ اللہ جتنا چاہتا ہے اس کو عطا کرتا ہے. 2 صفات اس میں رسول اللہ کی ہوتی ہے, 2 صفات اس میں صدیق اکبر کی ہوتی ہے, 2 صفات اس میں فاروق اعظم کی ہوتی ہے, 2 صفات اس میں عثمان غنی کی ہوتی ہے, 2 صفات اس میں مولا علی کی ہوتی ہے. جب 12 صفات کا مجموعہ بنتا ہے تو آدمی ولی بنتا ہے. اب ہم لوگ یہ بیان نہیں کرتے کہ جس کو دیکھو خدا یاد آ جائے, اس کا لوگ مس یوز کر رہے ہیں. محبوب باپو, پیر بخش صاحب, لوگ اس کا مس یوز کر رہے ہیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں بیوٹی پارلر میں جا کر کے خوب میک اپ کر کے آتے ہیں, پھر وہ چمچوں سے کہلواتے ہیں کہ دیکھو ان کو دیکھ کے خدا نہیں یاد آتا. تو بیوٹی پارلر والے کو دیکھ کے خدا یاد آنے کا میٹر نہیں ہے, وہ تو فلم کے خان صاحب لوگ بھی چمک رہے ہیں, وہ میٹر نہیں ہے. خدا یاد آنے کا مطلب سفید چمڑی نہیں ہے, آپ تو بات ہی بدل دی, اس لیے بیوٹی پارلر سے آپ گڑبڑ کر رہے ہیں نا. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. خدا یاد آنے کا مطلب صرف یہ نہیں, صرف سفید چمڑی نہیں. خدا یاد آنے کا مطلب اس کے چہرے پہ نظر کرو, اس کے چہرے پہ نظر, آپ کو آخرت کی یاد آئے, آپ کو آخرت کی تیاری کا شوق پیدا ہو جائے, آپ کی زندگی بدلنے لگ جائے, آپ کی زندگی تبدیل ہونے لگ جائے, آپ کو سکون ملنے لگ جائے. لیکن اب اس میں چونکہ ہو رہی ہے کیا, چیٹنگ.
تب ہم نے غوث پاک کی بات لائی ہے، وہ اس کا انکار نہیں کر رہے ہم، لیکن اس میں لوگوں نے چٹنگ ڈالنا شروع کیا تو اب یہ لائے، اور یہ غوث پاک کا فرمان ہے۔ ولی ہونے کے لیے کتنی صفتیں چاہیے؟ 12 کتنی؟ 12 مل کے بولو بھائی، ورنہ بات ختم، پھر آگے بھی میں بول 12 میں کہیں اور بھی آنے والا ہوں، بول سکتا ہوں، آپ آئیں گے سنیں گے، سننا بھی ہوگا۔ اب 2 صفتیں اس میں اللہ رب العزت کی، کن 2 صفات کا حصہ اس کو ملتا ہے؟ اللہ اپنی صفت ستاری اور غفاری سے اس کو حصہ عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جو ولی ہوگا، اب سنے، پہچان سن لے، بات ختم، جو ولی ہوگا صفت ستاری یعنی پردے ڈالنا، وہ لوگوں کے عیب نکال کے نہیں بولے گا لوگوں میں، سبحان نہیں، اللہ، وہ جس کے عیب دیکھتا ہے اس میں پردے ڈالتا ہے۔ ولی کی پہلی پہچان عیب بیان کرنے والا ولی نہیں ہوتا، عیب چھپانے والا ولی ہوتا ہے۔ اب کسی بھی بیوٹی پارلر کو دیکھو اور اس کو دیکھو کہ لوگوں کے عیب بیان کر رہا ہے، سمجھ جاؤ بیوٹی پارلر کی چمک ہے، اندر خالی ہے، ورنہ اگر سچا ہوتا تو عیبوں پہ پردے ڈالتا۔ کیسے پردے ڈالتا؟ سن لو، ایک نام سنا ہے، حاتم اسم۔ اسم کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ بہرے کو کہتے ہیں، بہرے کو۔ ایک عورت آئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، اس کی ہوا خارج ہو گئی، وہ شرمندہ ہو گئی کہ اتنے بڑے ولی کے سامنے ایسا میرے ساتھ ہو گیا۔ تو آپ نے کیا کہا تو نے مائی؟ زور سے بول، اور زور سے بول، اور زور سے بول۔ وہ خوش ہو گئی کہ یہ میرے منہ کی آواز نہیں سن سکا، بہرا ہے تو یہ ہوا کی آواز کیسے سن سکتا؟ اور وہ خوشی خوشی چلی گئی شرمندہ ہونے سے، پوری زندگی بہرا بن کے گزارا۔ کسی قریبی مرید نے کہا میں جانتا ہوں بہرے نہیں ہوں، بہرے بنتے کیوں؟ کہا ایک حضور کی امتیاں کو شرمندہ کرنے سے اچھا ہے کہ میں زندگی بھر بہرا بن کے گزارا۔ سبحان اللہ، یہاں تو سب کے بیان ہو رہے ہیں۔ صفت ستاری سے حصہ ملتا ہے ولی کو، وہ عیب چھپاتا ہے۔ دوسری صفت غفاری، لوگوں کو معاف کرنا۔ سبحان، جو ولی ہوتا ہے لوگوں کو معاف کرتا ہے، اپنے مخالفین سے، دشمنوں سے وہ لڑتا نہیں۔ ذات کے لیے لڑنا کتوں کا کام ہے، ذات کے دشمنوں کو معاف کرنا یہ ولیوں کی شان ہے۔ سبحان، یہ لوگ معاف کریں۔ صفت وقت ہوتا تو میں ایک ایک صفت پہ گفتگو کرتا، لیکن 2 منٹ 3 منٹ میں اس کو بیان کر کے عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے، لوگوں کو معاف، لوگوں کو معاف۔ حضور نے نہیں جان کے دشمنوں کو معاف کیا، چچا کے قاتلوں کو معاف کیا کہ نہیں کیا؟ اپنے جانی دشمنوں کو معاف کرتا ہے، معاف کرتا ہے۔ غریب نواز پہ پیرا بٹھایا تھا، پانی نہیں پینے دوں گا، غریب نواز نے بھیجا خادم کو، لے کیا پورا ساگر گھاگر میں لے کے آیا، پھر کیا کیا؟ معاف کر دوں۔ آپ نے کیا کہا؟ جا معاف کر، ایک جملے معاف۔ ولی معاف کرنے والا ہوتا ہے، معاف کر۔ صفت ستاری اور غفاری سے حصہ ملتا ہے۔ پھر 2 صفتیں حضور کی، شفیق اور رفیق۔ وہ بہت شفقت کرتا ہے، بہت پیار کرتا ہے، حضور کی امت سے اس کو بہت پیار ہوتا ہے، وہ شفیق ہوتا ہے سب پہ، غریب امیر چھوٹا بڑا سب، بس حضور کا امتی جو آیا اس سے پیار، شفقت۔ بڑی معذرت کے ساتھ کچھ لوگوں کو غریبوں سے مصافحہ کرنے میں بھی بخار آتا ہے جی، ہاں، اور مالداروں کے وہ چاہے تو ہاتھ چوم لیں، ہاتھ چوم کے تعویل بھی کریں کہ آپ نے مسجد بنائی اس لیے چوم لیا۔ جی جی جی، حال یہ، جی ایسا ہوتا ہے۔ ہاں بھائی، ہاں بہت تعویلیں ہوتی ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں اللہ جانتا ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے، میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، حالات ایسے ہیں بھائیو۔ غریب اور امیر کا فرق ختم کرو۔ حضور کا جو امت ہے سب کو، امیروں کو بھی چاہو، غریبوں کو بھی چاہو، غریبوں کے جھوپڑوں میں بھی جاؤ، مالداروں کی حویلی میں بھی جاؤ۔ مالدار کوئی قصوروار نہیں ہے، ان سے دین کا کام ہو رہا ہے، ان کو بھی عزت، ان کو ڈبل دیتے ہو، ایک تو گو یا غریب کو عزت، دو تو صحیح نا۔ ایک مرتبہ مکے کے کافروں نے کہا تھا کہ آپ غریبوں کے درمیان بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کے پسینے کی بدبو آ رہی ہوتی ہے، اس لیے ہم آپ کے پاس نہیں آتے، اگر آپ ان غریبوں کو ہٹا دیں، یہ پسینے کی بدبو ان کے اندر آتی ہے تو ہم آپ کے پاس آ کے بیٹھیں گے، مسلمان ہو جائیں گے۔ ابھی انہوں نے یہ کہا تھا، حضور نے کہا محبوب اپنے پاس سے غریبوں کو مت ہٹانا، یہ نہیں آتے انہیں نہ آنے دے، لیکن اپنے پاس سے غریبوں کو مت ہٹانا۔ اور حضور نے نہیں ہٹایا۔ یاد رکھنا اللہ غریبوں میں ملتا ہے۔ ایک مرتبہ غوث پاک نے عرض کی مولا تو کہاں ہے، میں تجھے کہاں ڈھونڈوں؟ تو جواب آیا، الہام ہوا، عبد القادر میرے غریبوں میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں مجھے ڈھونڈا کر، تو مجھے وہی پالے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
مالداروں سے بھی کہتا ہوں اللہ نے تمہیں مال دیا ہے اللہ اور برکت دے، لیکن غریبوں سے پیار کرنا سیکھو۔ اسلام غریب پرور مذہب ہے، غریب محبت مذہب ہے۔ تو بہرحال تو شفیق ہوتا ہے، شفقت کرتا ہے، سب پہ شفقت کرتا ہے۔ رفیق ہوتا ہے، اس کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، وہ بہت مہربانی کرتا، سب پہ بڑی مہربانی کرتا ہے، سب کا دل، کسی کی مصیبت اس سے دیکھی نہیں جاتی، مصیبت دیکھ کے تڑپتا ہے۔ دو صفتیں صدیق اکبر کی ہوتی ہیں، صادق و مصدق ہوتا ہے، وہ خود سچ بولتا ہے اور جب اس کے سامنے سچ بولا جائے تو انکار نہیں کرتا، اس کی تصدیق کرتا ہے۔ سبحان دو اللہ۔ صفتیں فاروق اعظم کی ہوتی ہے، وہ نیکی کا حکم دیتا ہے اور بری باتوں سے منع کرتا ہے، وہ جس کو دیکھے گا نیکی کا حکم دے گا اور اگر کوئی غلط کام ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے تو برائی سے منع کر دے گا۔ دو صفتیں عثمان غنی کی ہوتی ہیں، کیا؟ اللہ اکبر، وہ بڑا سخی ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ وہ بڑا، یعنی ولی لوٹ مار کرنے والا نہیں ہوتا، ولی لٹانے والا ہوتا ہے۔ سبحان دیکھو اللہ، جو بھی سبحان ولی ملے گا، ولی ہمیشہ لٹانے والا ملے گا، سبحان اللہ۔ لوٹنے والا نہیں۔ ایک یقین جانے کیا حالات آ گئے، میں شہر کا نام نہیں لوں گا لیکن اگر آپ پرسنل میں بات کریں گے تو میں فون نمبر ضرور دے دوں گا۔ ایک جگہ میں تقریر کے لیے گیا اور جہاں رکا تھا میرے بڑے قریبی لوگ تھے جی، تو وہ مجھے ایئرپورٹ پہ لینے آئے تھے، بولے حضرت آپ آگے بہت اچھا لگا ماشاءاللہ۔ میں کہا چلو اللہ آپ کو جزائے کرے۔ بولے حضرت علماء آتے ہیں نا بہت اچھا لگتا ہے، بزرگ لوگ آتے ہیں نا بہت اچھا لگتا ہے۔ تو ہنستے ہنستے کا نوجوان لڑکے اور دوستی کا ماحول ہے، حضرت کچھ لوگ ایسے نا آتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے بھی حضرت جو جاتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ بولے حضرت گھڑی بھی اتار لیتے ہیں، انگوٹھی بھی مانگ لیتے ہیں۔ بولے حضرت ایک صاحب تو گھر کا تکیہ تک لے گئے، تکیہ بہت اچھا ہے۔ اللہ اکبر۔ انا للہ و انا لا الہ الا اللہ استغفر اللہ، الیاذ باللہ۔ کیا شبیہ بن رہے، کیا حالات بن رہے، لا الہ الا اللہ۔ تو کیا فرمایا؟ سخی ہوتا ہے ولی، لوٹنے، جیب پر نظر نہیں ہوتی، دل پر نظر ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں تو آپ کو نصیحت کے طور پہ یہ بات کہتا ہوں لیکن نصیحت کے قابل، ارے کس کی اوقات کیا ہے، کون دے گا، کیا دے گا؟ کوئی کڑکا کسی کڑکے کو کیا دے گا، کوئی محتاج کسی محتاج کو کیا دے گا؟ اگر دل لگانا ہے اس اللہ سے لگا جس نے پوری کائنات کو نوازنا ہے اور جو نوازتا ہے، اگر دل لگانا اس کے محبوب سے لگا جس کی شان یہ ہے نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، تارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب محب نے نہیں میرا دے، میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے۔ ارے کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کائنات ہاتھ باندھ کے کھڑی رہے گی، اللہ پہ توکل کر کے دیکھ، اس کے رسول پہ بھروسہ کر کے دیکھ۔ تو وہ سخی ہوتا ہے، دن کا سخی ہوتا ہے اور رات کا عبادت گزارو۔ عثمان غنی کی دو صفات، رات کو سوتا نہیں پڑا رہتا، رات کو عبادت کر، جو بھی عبادت کی اللہ توفیق دے، دن کا سخی رات کا عبادت۔ اور دو صفتیں مولا علی کی ہوتی ہیں، وہ جاہل ان پڑھ گوار نہیں ہوتا بلکہ وہ علم والا ہوتا ہے، اور وہ بزدل نہیں ہوتا، وہ بہادر ہوتا ہے۔ علی یہ مرتضیٰ کی بہادری سے یہ حصہ ملتا ہے کہ معاف کرنے پر آئے تو جان کے دشمنوں کو بھی معاف کرتا ہے، لیکن اگر کھڑا ہو جائے کہیں تو پھر اچھوں کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں، کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ جب یہ 12 صفتیں پیدا ہوتی ہے تب کوئی اللہ کا ولی ہوتا ہے۔